वालेकुम। नूर भाई, गुज़िश्ता दिनों एक खातून जो है आयशा ने खुदकुशी की है समाज की नाअहली, नाकामी और अपने ससुराल वालों की जुल्म से परेशान होकर के दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद में जो सरगर्मियाँ, समाजी सरगर्मियाँ शुरू हुई और जिस तरह से स्टेटमेंट्स लोग देने लगे और जिस तरह से बयानबाजियाँ हो रही हैं, ये इसके मुतालिक आपके क्या राय है, क्या नज़रिया है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जफर भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है जी। तो आज आयशा आ गई है, बेचारी बच्ची हमारी, जो सुसाइड करी है, और अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा। हालांकि सुसाइड को कहीं इस्लाम में जगह नहीं है, नहीं कहीं भी नहीं, वो हराम है, समझे। मैं ये बता दूं आपको, शायद वो उसके खुदकुशी के असबाब जो बने हैं वो बिल्कुल देखो, खुदकुशी के जो असबाब बने हैं, ये दहेज के लालची लोग जी। जिस तरह दहेज के बारे में आप पहले तो हम गैर मुस्लिमों को भी बोलते थे कि ये लोग दहेज मांगते हैं, अब तुम क्या कर रहे हो करके जी। आज जो इंसान औरत की कमाई और औरत की दहेज के ऊपर टिका जी, उस आदमी से तो पहले शादी करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से, ऐसे फकीरों के घर में अपनी बेटियां देनी नहीं चाहिए। भिखारी समझे, ऐसे भिखारियों के घर में जो भीख मांग रहे दहेज के लिए, जो खुल्लम खुल्ला इस्लाम ने उसको हराम करा दिया दहेज मांगना। हाँ, लड़की का जो वारसा है वो माँ बाप को देना है। हाँ, विरासत तो देना है, वो तो पकड़ नहीं, तो वसीयत करके हाँ कि भाई बेटी का जो हक है जो बाप की प्रॉपर्टी में है वो उसको देना ही देना है। हाँ। अब देखिए इस्लाम क्या सिखा रहा है कि अब बाप का फर्ज है बेटी का निकाह करके देना। अल्लाह के रसूल की हदीस है क्या, जिसकी 2 बेटियां हैं और 3 बेटियां हैं, उसने अपनी बच्चियों को परवरिश अच्छी कराया, अच्छी तालीम दिया और अच्छे उसको संस्कार दिए और उसकी निकाह करके दे दिया और जन्नत पे जाएगा। किसी सहाबी ने पूछे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के रसूल एक बेटी है, तो आपने कहा एक बेटी भी है तो वो जन्नत में जाएगा करके। ये इस्लाम सिखा रहा है। अब उस बाप से पूछो जिसकी बेटी चले गई, और वो भी वो बच्ची जो है वीडियो बना के हंसते हंसते करके निकल गई। ये बड़ा एक गम और दुख और इतना अफसोस का समाज पर बड़ा तमाचा। अफकोर्स, बिल्कुल। आप सोचो ना, आप सोचो क्या हो रहा है हमारे समाज के अंदर कि बेटियों का कोई ठिकाना नहीं। मतलब तुमको जो चीज आएगा तुमने उसको बोल दिया भाई जाती तो जाके मर जा करके, यानी बिल्कुल उसको ये एहसास हुआ कि मैं लावारिस हो गई हूँ। हाँ बिल्कुल। यानी पराया धन था तो अब ये जो है ना एकदम लावारिस बना दिया। यहाँ तक कि आपको इस्लाम क्या बोलता है कि अगर आप औरत को तलाक दे रहे हो जी, तो उसको घर से मत निकालो, नानो नफका दो उसको, नानो नफका उसको बेचारी को। तो अब ये तो हो गया कि इद्दत तक उसको रखो, उसको बाहर निकालो मत करके। ये इस्लाम तुमको सिखा रहा है, लेकिन तुम हम और आप क्या कर रहे हैं। अब उस बाप को भी सोचना चाहिए था, अगर बच्ची ने पहले बोली होगा कि इस तरीके की ये हरकत हो रही है तो माँ बाप को जाके बात करना चाहिए कभी। ऐसी थोड़ी क्या बेटी की शादी कर दी है अब तू जान तेरा काम जान, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारी औलाद है ना, तो कोई भी माँ बाप को सोचना चाहिए कि ऐसे। और उसके बाद में देखो औरंगाबाद की एक वीडियो और आई है शायद, आपने देखा होगा, मैंने भेजा था कि वो भी बच्ची यही बोल रही कि मैं भी सुसाइड करूंगी करके। अब वो क्या हुआ वो अल्लाह को मालूम है। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा, तो तरगीब हो जाएगी ना फिर सबको। बहुत गलत हो रहा है साहब कि यानी लड़कियां जो है परेशान होकर के परेशान करेगी और लड़के परेशान होकर शराब पीने लगेंगे। यही होने वाला है साहब। अच्छा आप देखिए, कल एक वीडियो देखा मैंने, हैदराबाद की है, डॉक्टर है वो बेचारी बच्ची, हाँ किस तरह रो रही वो, आपने देखा, मैंने आपको भेजा हूं। किस तरह रो रही है कि मुझे जुल्म किया जा रहा है, आज 8 साल हो गए, मेरे बच्चे और मुझसे हमेशा दहेज मांगता रहता है और मारता पीटता है। पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो जाहिर समाज को, ये ऐसे वीडियो वायरल होने के बाद समाज को सामने आना चाहिए। और इंतजामिया को भी जो है ना फौरन उसमें मुदाखलत करनी चाहिए। जो लोग हमदर्द थे 3 तलाक के, उन लोगों को जो है ना ये असबाब है 3 तलाक के, इसके लिए जो है ना पेशकदमी करनी चाहिए, जाकर के जो है ना इस मामले को रफा दफा करना चाहिए या उसकी इस्लाह करना चाहिए। तो फिर आप देखोगे जी कि
بچیاں بہت پریشان ہیں کیونکہ میں پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے جی میرے بھی سینٹر پہ کافی لڑکیاں جو ہے نا جی طلاق شدہ ہے, اپنے ماں باپ کے گھر پہ آ کے بیٹھی, جی غریب کی بچیاں ہیں, جی غریب کی بچیاں ہیں. جی اب وہ بچیاں بیچاری کیا کرے بتاؤ, ماں باپ بھی بیچارے پریشان ہیں, بالکل. سمجھے, ماں باپ بھی پریشان ہیں. اچھا دوسرا ہمارے یہاں کیا ہے کہ لڑکیاں خلا چاہتی ہے, ہاں لیکن مرد جو ہے خلا دینا نہیں چاہتا ہے, ہاں طلاق بھی نہیں دے رہے ہاں اور خلا بھی نہیں. اب دیکھو کسی بھی عورت کا یا کوئی عذر ہوگا نا, کوئی وجہ ہوگی جبھی تو رک رہا ہوگا نا. اچھا وہ کھلا میں آپ کو کیا ہوتا ہے دیکھیے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں, ایسا نہیں ہے کہ وجہ بھی ہے جی کہ کچھ لڑکیاں ضرورت ہے ان کو خلا مل جانا چاہیے جی, لیکن بعض تو ایسی ہیں کہ ایک جگہ نکاح کر لیتی ہیں پھر جی برتا ہے, دوسری جگہ جو ہے نا وہ پیگے بڑھاتی ہیں, وہ چھوڑنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات کھڑے کرتے کہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, مجھ پہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد میں خلا کا مانگ کر رہا ہے, اور پھر وہ اچھا خاصے لڑکے کو جو ہے نا وہ بولیں گے کہ تم خلا دو. اب وہ بولے گا مجھ پر الزام لگا رہے کہ میں نامرد ہوں, یا میں نشہ کرنے لگتا ہوں, یا میں کچھ اور کام کرتا ہوں, جبکہ وہ آپ جانتے کہ بہت سے معاملات یہ بھی سامنے آئے. بالکل بالکل دونوں طرف دیکھنا ہے ہم کو. سماج اتنی دانست میں, یعنی عقل مند ہوتا ہے سماج, اس کو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ حقائق کہاں ہے, کیا ہے. دونوں فریق, آپ کے پاس دارالقضاء ہے, آپ کیوں نہیں چلا رہے ہو, آپ یہ جہیز کا مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے, آپ بیت المال کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہو, صرف نور الدین نائک کے ذمے کیوں کر دیتے ہو. یہ تو ہر وہ شخص جس نے جو ہے نکاح کے چھوارے کھائے ہیں وہ ذمہ دار بن گیا, آپ کو جا کر کے اس میں مداخلت کرنی. ابھی آپ دیکھو کہ پہلے تو میں بتاؤں کہ شادیاں کوئی بھی سنت کے حساب سے نہیں ہو رہی. جی آپ دیکھ لیجئے کہ النکاح من سنت, جی سیدھا ہے اور کچھ آپ کو خرچہ بھی نہیں ہے. اگر لڑکے والے چاہے ولیمہ کر لیں تو 100 آدمی کا بھی ولیمہ ہوتا ہی نا. جی 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 ہوتا ہے. لڑکی والوں کو تو کھانا کہیں بھی نہیں ہے. نہیں, وہ تو اس کی مرضی رہتی ہے. اگر وہ بھی جو ہے, لیکن بعض اچھے عالم جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ لڑکی کا کھانا کھانا ہی نہیں چاہیے آپ کو. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی آپ مسجد میں نکاح کر لو, نکاح کر گھر پہ چلے جاؤ, لڑکے والوں کو ولیمہ دینا سنت ہے. جی جی ہاں یہ تو لیکن یہ ضروری تھوڑی کہ 2000 3000 4000 آدمی, پھر آپ نے ولیمے میں پانی پوری لگا دیا, بھیل پوری لگا دیا, آئس کریم, وہ کیا ہے, واٹ از دس, یہ کیا ہے کر کے, یہ آپ فضول خرچ کر رہے ہیں. اسراف جس کو بولا جاتا ہے, قرآن میں اسراف, جس کو اسراف کرا, جس کو اسراف کیا گیا, اور اس کو اسراف کو شیطان کا, جو اسراف خرچ کرتا ہے اس کو شیطان کا بھائی بتا دیا, وہ بھی حرام ہے اسراف کرنا. بالکل. اب شادیاں جو تھی, آپ نے ولیمہ ایک بہترین کھانا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین کھانا ہے, لیکن وہ بدترین ہو جاتا ہے جب آپ غریب غربا کو اور یتیم کو بھول جاتے ہو. آپ نے کسی ولیمے میں دیکھا ہے کہ غریب و غربا کو, یتیم کو, ہاں ان کو پہلے بٹھا کر کے عزت کے ساتھ کھلایا جاتا ہے کہ نہیں کھلایا جاتا ہے صاحب, کوئی نہیں بلاتا ہے. کرتے میں کانجی نہیں ہوگی تو اس کو بولے گا آپ ادھر چلے جاؤ, وہاں بیٹھ جاؤ. بٹھائیں گے نہیں, اس کو کھلاتے نہیں ہے. میں تو اس لیے ہم کو اب تو علماء اب باہر آئے, بہت دیر ہو گئی صاحب. آپ کو پہلے ہی آ کے اس کو, میں تو کئی سالوں سے بول رہا ہوں کہ نکاح, اگر جو لوگ اس طرح کا اسراف خرچہ کر رہے ہیں اس کا نکاح مت پڑھائیے. لوگوں نے ان کی شادیاں بائیکاٹ کرنا چاہیے. غریب کدھر جائے گا یار, بالکل بالکل, غریب بیچارہ پریشان ہو گیا کر کے. امیروں کی جھاجر لگے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے تو اپنی غریب بچیوں کی طرف دیکھ رہا, بچیاں بھی دیکھ رہی کہ ہمارے باپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارا باپ بھی اتنا خرچہ کرتا تھا. یہ تو ابھی اللہ کا فضل ہو گیا ظفر بھائی, کیا پہلے تو میں نے دیکھا ہوں کیا ہال میں دہیج سجایا جاتا تھا. ہاں لیکن ایک بات یہ بھی دیکھیے نا, یہ تو چلیے, کچھ لوگ ہیں نا, ہم کو تو جو ہے تن کے کپڑے سے آ جائے, ایک جوڑے سے آ جائے, اور ہم جو ہے نا سنبھال لیں گے. اتنا اپنے آپ کو خیر امت بتانے لگتے ہیں لوگ کہ باپ رے باپ, ان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ بھائی ان سے نیک, اور پھر ان کے گھر میں نکلتا ہے کہ تو دہیج نہیں لائے. ارے جب آم کے کپڑے پہ آئیے تو دہیج کائے کو لائے گی وہ, پھر کیا ایسا جیسی لڑکیاں پیدا ہوئیں گی نا, سامنے نمودار ہوئیں گی. حالات بہت خراب ہے امت کے. مسجدوں سے دیکھیے, سب میں پہلے تو میں بولوں گا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا چاہیے. الگ حصہ اگر اوپر بنتا ہے وہاں بنانا چاہیے. ان کا وضو خانہ وہ کہاں سے آئے, جب تک عورتیں مسجد میں نہیں آئے گی, بیان میں اور آپ سنتے ہیں, ہم جا کے گھر میں بیان تھوڑی کرتے ہیں. ہاں, عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے. آج بہت سی عورتیں ہیں جن کو یہ برقع پہن کے جو عورتیں چلتی ہے, آپ کو لگتا ہوگا ان کو دین معلوم ہے, ان کو دین نہیں معلوم ہے صاحب. جبھی تو ان کو دین نہیں معلوم ہے. کیوں, کیا آپ نے ان کو مسجدوں میں آنے کے لیے نہیں دیا؟ آپ جمعے کے دن نہیں, لیکن آپ کے گلیوں میں تو جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر بہت لگتا ہے نا. دیکھیں, عورت گھر میں کھانا وانا پکانے میں مشروب ہو جاتی ہے,
وہ اپنے بچے سنبھالے میں. اگر آپ بولو گے جمعہ ابھی رمضان میں دیکھیے گا لاؤڈ اسپیکر بند ہی نہیں ہوگا. ہاں آپ کی نیند بھی حرام ہوگی, تلاوت بھی حرام, عبادت بھی حرام, کچھ نہ کچھ ہوگا. ابھی میں سمجھتا ہوں دیکھو جماعت اسلامی شاید عورتیں آتی ہے, جی اہل حدیث میں عورتیں آتی ہے, باقی بالکل عورتوں کو آنے کو نہیں دیتے. اب وہ عورتیں نہیں آتی ہے تو ان کو دین معلوم نہیں ہے. ہم مسجدوں میں جا کے کچھ بیانات سنتے تو ہم کو دین معلوم ہے, کتاب پڑھتے اس سے دین کو حاصل کر لیتے کر کے. تو جب تک یہ عورتوں کو آپ مسجدوں میں آنے نہیں دیں گے تو یہ جب تک ان کو دین معلوم نہیں پڑے گا. اور دین کا معاملہ ایسا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان میں یا ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم اسلام میں ہے کدھر صاحب؟ آپ کون سی واطی اللہ واطی رسول کی بات کر رہے ہو؟ بالکل بیان تو روز مسجد میں بھی سنتا ہوں کہ ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے, نماز ہونا چاہیے. ارے بھائی صاحب ایمان کمزور ہو چکا ہے. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. آج مولویوں کا ایمان کمزور ہو گیا. آپ کیا بات کر رہے ہیں جعفر بھائی؟ نہیں تو قرآن نے بھی بتایا نا, علماء حق اور علماء سو, سمجھے؟ آج ان کا کمزور ہو چکا ہے. کچھ لوگوں کا اگر ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے, کیوں کہا گیا 3 دن سے زیادہ اگر بھوکا ہے تو حرام جانور مرےلا جانور کھا سکتا ہے کر کے؟ کیوں کہا گیا؟ آدمی آج تو حالات تو دیکھو. آپ کے پاس بیت المال کدھر ہے صاحب؟ بیت المال ہونا چاہیے, دارالقضا ہوئے گا. آج بیت المال کی عائشہ جیسی کوئی بچی جو ہے نا پریشان نہیں ہوگی. آپ مسجد پہ دیکھو, ہر دارالقضا کو بھی آپ اثردار بنانا چاہیے نا. دارالقضا تو ہر مسجد میں ہونا چاہیے. مسجد کا کیا لیے, مگر ذمہ دار وہ مسجد خالی نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے صاحب. مسجد آپ کیا سمجھتے خالی نماز پڑھنے کے لیے کیا؟ ہاں مسجد کھلی رہنا چاہیے. وہاں دارالقضا ہر مسجد میں چلانا چاہیے, اور دارالقضا بھی ایسے چلنا چاہیے, اسٹرکٹ رول ہونا چاہیے. اسٹرکٹ رول. آپ جیسے لوگ جو ہے, ذمہ دار لوگ جو ہے نا, اگر آئیں گے آگے اور کچھ اثردار لوگ. صاحب ایسا نہیں ہو جعفر بھائی. میں تو ایک بات جانتا ہوں, مسجدوں کو ہم نے صرف نماز کی جگہ بنا دیا, وچ از ایکسٹریملی رانگ. مسجدیں سارے کاموں کے لیے ہونا چاہیے. بالکل. کیا جماعتیں مسجدوں سے نہیں چلتی تھی؟ اللہ کے نزدیک سارے معاملات جو ہے مسجد سے کیے. بالکل. لوگوں کے گھر جو ہے مسجدوں سے چلے. آپ نے بیت المال مسجدوں سے بانٹا جاتا تھا, آج کدھر بانٹا جاتا ہے؟ آج آپ دیکھو کہ بیان ہو گیا, مولانا سمجھتے کہ میں نے بیان کر دیا, ارے بھائی ختم ہو گیا, یہاں سنتا ہے یہاں نکال دیتا ہے. ہر نماز کے بعد میں ایک کوئی کھڑا ہو جاتے ہیں مولوی صاحب, اور یہ بولتے ہیں کہ میں مسجد بنانی ہے, پیسے دے دو. اب مدرسہ بنانا ہے, پیسے دے دو. ارے صرف مسجد اور مدرسہ بناؤ گے, باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے, ایمان نہیں بنائیں گے. اب دیکھو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اسکول کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کالج کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا ہونے والا ہے اس قوم کا؟ ظفر بھائی یہ بچیاں جو آج پریشان ہیں, پڑھی لکھی لڑکیاں کو جاب نہیں مل رہا ہے. آپ کے پاس کون سی انڈسٹری ہے؟ آپ ٹاٹا کو پارسیوں کو دیکھو, 69,000 یا 70,000 پارسی جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہے, انڈیا میں, بھارت میں 69 یا 70. آج کون ہے؟ ٹاٹا, گوڈریج, شاپور جی, رستم جی, واڈیاز, یہ تمہارا پونا والا, سائرس پونا والا, ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں. ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ 25-30 کروڑ بولتے ہیں مسلمان بھارت میں ہے, لیکن ہمارے پاس ہے کیا؟ پہلے سے ہی آپ نے سب معاملہ خراب کر دیا. پہلے سے ہی معاملہ خراب ہو گیا, جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دیا. انڈسٹری آپ کو اللہ نے کیا بنا کے بیچا ہے دنیا میں؟ خلیفہ بنا کے بیچا ہے. آپ کو کیا کہا گیا اللہ نے کہ ہم نے تم کو دنیا میں خلیفہ بنا کے بیچا ہے؟ سمجھے, ہم نے تم کو دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اب تم جاؤ اور حکومت کرو, اور اچھی حکومت کرو. اچھے سے حکومت کرنا چاہیے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف چمچا گیری کر رہے ہیں, حکومت نہیں کر رہے. کہیں بھی دیکھا آپ نے مسلمانوں کی حکومت؟ ہم خالی لگے ہوئے چمچا گیری کرنے میں, ہم جانتے نہیں کہ ہم خلیفہ ہے کر کے. اللہ نے ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا کہ حکومت کرو کر کے. کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ امیر ہمارا کوئی نہیں, پرستان حال ہی نہیں, لاوارث کی طرح ہم پڑے ہوئے. بالکل بھی. اگر کوئی ہوگا تو نام نہاد مسیحا آ جائے گا, کوئی جو دین سے دور ہے بلکہ ایمان سے ماہر ہے اس کو. آپ نے بڑے بڑے دعوے صاحب, آپ کے پاس کل جماعت بھی ہے. کیا کرتی کل جماعت؟ الیکشن کے ٹائم پہ باہر آ جاتے ہیں کر کے. باپ رے. ہاں جمعیت علماء, آپ جمعیت علماء ہے, کل جماعت ہے, کون کیا کر رہا ہے مجھے بتاؤ نا. آج کس نے انڈسٹری کے بارے میں آج تک, ابھی 80 سال کے بعد میں یا 72 سال کے بعد میں ابھی مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ بھائی دین کے ساتھ میں دنیا کی تعلیم ضروری ہو گئی. اب ہو گئی.
ابھی ہو گئی کیا؟ پہلے سے تھی صاحب، جب ہم پیچھے رہ گئے. اب علماء کھڑے ہو گئے کہ آپ جو بھی دہیج مانگے گا اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، ابھی جو بھی اسراف کرے گا اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. ارے بہت دیر ہو چکی بھائی، اب یہ امت ماننے والی نہیں ہے. میں کتنوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی ولیمے کو آپ سنت کی طرف سے کرو نا. کیوں آپ 3000 4000 2000 آدمی کا کھانا کرتے ہو؟ وہ ماننے کو تیار نہیں. کیوں کہ دکھاوا ہے، وہ ولیمے کا کھانا نہیں ہے صاحب. آپ دکھاوا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں میں بہت پیسے والا آدمی ہوں کر کے. میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی دیکھو میں نے شادی ایسے کیا کرتی. تو یہ معاملات جب تک یہ معاملات اگر امیروں کے یہاں سے ختم نہیں ہوگا، غریب تو بیچارہ کر ہی نہیں رہے، لیکن جب تک، اور پھر کیا کرتا ہے غریب اس کی برابری کرنے کے لیے وہ ادار لے کے وہ اپنا کچھ نہ کچھ ولیمہ سوچتا ہے تھوڑا میں اچھا کروں کر کے. جب یہ امیروں کے یہاں سے معاملات ہوگے کہ نہیں اب ہم کو 200 آدمی 500 آدمی سے زیادہ بلانے ہیں، النکاح من سنت جو بوریوں کے اندر ہوا، بوریوں کے اندر ملا صاحب نے کہہ دیا بھی کہ شادی کمیونٹی سینٹر، ان کا کمیونٹی سینٹر بولیں گے تو مسجد کے اطراف میں ان کا چھوٹا سا ہال رکھا ہے، اس پہ 200 آدمی مشکل سے بیٹھتے ہیں. کھانا ان کے یہاں بھی بڑے تھال تھے، تھال کا سسٹم ختم. اب ایک بریانی بناؤ، پلاؤ بناؤ یا شیروا بناؤ اور ایک میٹھا، باقی ختم. اور پوری جماعت جو ہے اس پہ عمل کر رہی ہے. کیوں؟ امیر کا اعلان ہے. بالکل امیر کا فتویٰ آ گیا، انہوں نے سب کچھ کینسل کر کے اب ان کے یہاں شادیاں جو ہے مختصر سی خرچے ہو رہے، ہمارے یہاں ماننے کو تیار نہیں. شاندار بھی ہو رہی ہیں، بالکل مختصر اخراجات کے ساتھ میں شاندار بھی ہو رہی ہیں اور کامیاب بھی ہو رہی ہے. اچھا اس میں جو ہے نا ان کا دارالقضاء کا نظام ہے، ان کے یہاں جو امیر صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، معلم صاحب ہے، وہ لوگ جا کر کے مداخلت کرتے ہیں خانگی مسائل میں اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ظفر بھائی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے بہترین شادی برکت والی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو جاوے. ہم نے کیا کیا؟ نہیں، ہم زیادہ میں زیادہ کریں گے، کم میں کم نہیں کریں گے. تم دکھاوا کر رہے کہ ہم نبی پاک کے چاہنے والے، اس کے لیے بھیک مانگ رہے. یس، اس کے لیے بھیک مانگ رہے کہ دہیج کچھ نہیں دیا. آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو طلاق کے مسئلے آپ بوریوں میں زیادہ نہیں دیکھو گے سر. نہیں، آپ جا کے نام ممرا پولیس اسٹیشن میں پوچھو کہ کوئی بوریوں کے مسئلے آپ کے پاس آ رہے کیا؟ نہیں آئیں گے سر. وہ اپنے ملا صاحب کے پاس جاتے ہیں، سید صاحب کے پاس. ان کے کسی بھی عامل صاحب کو، مولوی کو، ان کے کسی کو بھی الاؤڈ نہیں ہے چندہ جمع کرنے کا. ہمارے یہاں تو ہر دوسرا آدمی چندے کی بک لے کے گھومتا ہے. دھندا بنا کے بیٹھ گئے صاحب تم. ہر مسجد میں دیکھتا ہوں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ ارے بھائی صاحب کبھی اسکول کے کالج کے لیے بھی تو چندہ جمع کرو، اس کی ضرورت نہیں ہم کو. بالکل. آج بچے پڑھ رہے لڑکیاں، آج میں تو یہ ضرور کہوں گا لیڈیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو. بچیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو. اللہ بہتر جانتا ہے اس کا اگلا نصیب کیا ہوگا. لیکن تیاری تو اس کی رہے گی نا. ماں باپ کو ٹینشن تو نہیں رہے گا نا کر کے. آج کیا ہو گیا، لڑکیاں بیچاری گھر میں کام کر رہی، وہ تم سے زیادہ مجھ سے زیادہ کام کر رہی، گھر میں اپنے بچے سنبھال رہی ہے، تمہارا کھانا سنبھال رہی ہے، آپ کے کپڑے سنبھال رہی ہے، آپ کا گھر سنبھال رہی ہے، لیکن تمہارا بول رہا ہے میں تجھ سے زیادہ کرتا ہوں. ارے بھائی صاحب تو کر کے دیکھ لے گھر کا کام، پتا چلے گا نا. نہیں، ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے کام اپنے. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے نا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمارا ویڈیو بھی کافی لمبا ہو رہا ہے. اب یہ اسباب کا تدارک، یعنی یہ جو سماجی مسائل جو پیدا ہو گئے، اس کے لیے کیا رہنمائی کریں گے کہ کس سے جو ہے سدھار آ سکے سماج؟ کاؤنسلنگ کرنا پڑے گا صاحب. شادی سے پہلے آپ ان کی کاؤنسلنگ کرو. اس کے نکاح کرنے سے پہلے اس لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو پرکھو، ان کے خاندان کو دیکھو. آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خاندان ہونا چاہیے، پڑھی لکھی ہونا چاہیے، حسب نسب ہونا چاہیے. اب وہ آپ دیکھ نہیں رہے ہو، آپ مال کو دیکھ رہے، اس کو دیکھ رہے، تو آپ کو کاؤنسلنگ کرنا پڑے گا. رشتہ کرنے سے پہلے آپ دیکھو اور دونوں کی کاؤنسلنگ کرو. سمجھاؤ اسلام کیا ہے، نکاح کیا ہے، بیوی آپ کی کیا ہے، شوہر آپ کا کیا ہے کر کے یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا. اور عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کچھ مذاق کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مذاق ناگوارا گزری. آپ نے اس سے بول چال بند کر دیا. بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے سمجھاتے گئی، منتیں کرتے گئی، جب جا کے حضرت علی راضی ہو گئے. بول چال پھر بھی آپ سے رہا نہیں گیا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں نے میرے خاوند سے کچھ مذاق کیا تھا، اس مذاق ان کو ناگوارا گزرا، انہوں نے مجھ سے بول چال بند کر دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ کو گھما دیا تھا.
اچھا حدیث اس کا مفہوم ہے. آپ نے اپنے منہ چہرے کو گھما دیا تھا. نہیں پھر میں منتیں مانگتے گئے, منتیں کرتے گئی, معافی مانگی, پھر جا کے راضی ہو گئے اور مجھ سے بول چلے. تو آپ نے پوچھا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا واقعی میں تیرا خاوند تجھ سے راضی ہوا؟ کیا سکھا رہے دیکھو بیٹی کو. بالکل. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سب میں زیادہ محبت کرتے تھے, ہم نہیں کرتے اتنا سا. تو اپنی بیٹی کو وہ سمجھا رہے, کاؤنسلنگ کر رہے بچے. آپ یہ ایسا ہو گیا کہ آپ عائشہ کو سمجھا رہے ہیں, آپ عائشہ کے شوہر کو کیوں نہیں سمجھاتے تھے؟ آپ سمجھائیے نا. بالکل سماج میں یہ سمجھانا چاہیے. اگر سماج کو معلوم ہے کہ ظالم لوگ جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح سے کہا ہے, تو اب وہ جیسا کیا ہے ویسا کر کے بتائیے نا. میں ظفر اللہ بھائی ایک ہی بات کہوں گا, سوسائٹیز میں چاہیے کہ جب بھی اگر معلوم پڑے کہ ایسا گھر میں کچھ آجو بازو میں ہو رہا ہے, ان کو انٹرفیئرنس کرنا چاہیے. ہاں, جبکہ آپ کو حکم ملا. یس بالکل, آپ سمجھاؤ دونوں کو بٹھا کے, گھر کے دونوں فریق جو ہے نا, ان کے لڑکیوں کی طلاق ہو رہی ہے. میں جانتا ہوں, ابھی منہ نہیں کھولنا چاہتا ہوں, سمجھے, ہو رہی ہے. تو پڑوس کو چاہیے, جب آپ کو جو ہے نا کوئی خبر آتی ہے کہ بھائی فلاں جو ہے نا مسئلہ جو طلاق تک کے جا رہا ہے, نہیں بھائی میں طلاق کے مسئلے میں نہیں آ رہا. ارے اگر آپ پہنچ جائیں اور طلاق رک جاتی ہے, اس سے بہتر کیا ہوگا. لیکن نہیں بھائی طلاق کے معاملے میں نہیں آتا ہوں. ارے طلاق کے در پہ آنے کیوں دیا آپ نے؟ آپ کاؤنسلنگ کیجئے, آپ جا کے سمجھائیے, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی. سب آپ کو یہ پتا ہے نا ظفر بھائی کہ شیطان جو بڑا شیطان اپنے چیلوں چاپلے سے اور وہ ان سے حساب لیتا ہے. آج تو نے کیا وہ بولتا میں نے 2 آدمیوں میں جھگڑا لگا دیا, بولے کچھ نہیں کیا. میں نے گالی گلوچ کرا دیا, کچھ نہیں کیا. تو نے ایسا بولا. میں دوسرا ایک آتا ہے, وہ لنگڑا لولا کاڑا پھوڑا رہتا ہے, وہ بولتا ہے تو نے کیا کیا؟ بولا میں نے میاں بیوی کو جھگڑا لگا کے الگ کر دیا. سب میں بڑا کام تو نے کیا کر کے. شیطان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں رہے. ہم کو چاہیے, سوسائٹیز کو چاہیے, اڑوس پڑوس کو چاہیے, جب بھی آپ کو پتا چلے کہ ایسے معاملات ہے, آپ کو ایسی عائشاؤں کو بچانا پڑے گا. تو اللہ کو رضا کر, اللہ راضی ہو جائے گا, اس کے لیے جانا پڑے گا. ورنہ آپ سوچ لیں پورے امت کے اوپر یہ عذاب ہے. ہاں بے شک. یہ اور یہ مسجدوں سے بیٹھ کے نا, اب ایمان تو سب کے پاس ہے, ایمان بہت مضبوط ہے انشاءاللہ. جس دن اللہ نے چاہا ہمارا ایمان ہم بتا دیں گے. لیکن ایسا ہے کہ آج ہم کو چاہیے پریکٹیکل جو ہو رہا ہے نا اس پہ بات کریں. بالکل پریکٹیکل جو ہو رہا ہے, جو برائیاں سماج میں پھیلی ہوئی ہے ہمارے, اس کو ختم کرنا پڑے گا صاحب. اور مسجدوں سے ہی کر سکتے ہم, سمجھے, مسجدوں سے ہم کر سکتے کہ بھائی شادی کیا چیز ہے کر کے, سمجھے, بیوی کیا چیز ہے, شوہر کیا چیز ہے کر کے, آپ کے ساس سسر کیا چیز ہے کر کے. جب جا کے یہ معاملہ ختم ہوگا, ورنہ یہ معاملہ جو آگے بڑھتا جائے گا. اب ایک بچی نے کی ہے, دوسری بچی راضی ہو گئی, تیسری بچی وہاں رو رہی. اللہ نہ کرے ایسی کوئی عائشہ جو نکلے گی. میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور ماں باپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے بچیوں کی فورسفلی شادی مت کرائیے. بچیاں ہم پہ کوئی بھاری نہیں ہے, جب اللہ اس کی قسمت چمکائے گا وہ ہو جائے گی. مجھ سے ماں باپ سوچتے ہماری بچیاں بڑی ہو گئی, اب محلے والے ہمارے کو کیا بولیں گے. کچھ نہیں, انشاءاللہ آپ بچیوں کی کاؤنسلنگ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.